अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल हैं सबके साथियों के। अल्लाह ताला हम सबको सेहत सलामती के साथ रखे और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। और अल्लाह ताला हम सब के लिए इस सारे दौरा कुरान को मुकम्मल करना, रोज़ाना की क्लास अटेंड करना और इसके असरात कबूल करना इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आसान फरमा दे हमारे लिए। और आज हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 9 शुरू कर रहे हैं, काल अल मलाउ, और जबकि सूरह आराफ ही जो है वो अभी जारी रहेगी इंशाअल्लाह। तो अभी हम इंशाअल्लाह देखते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। पारा नंबर 9। क़ालल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नका या शुऐब वल्लज़ीना आमनू मअका मिन क़रयतिना औ ला तऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उसकी कौम के सरदारों ने जो अपनी बड़ाई के घमंड में मुब्तला थे उससे कहा कि ए शुऐब अलैहिस्सलाम, हम तुझे और उन लोगों को जो तेरे साथ ही मान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल देंगे, वरना तुम लोगों को हमारी मिल्लत में वापस आना होगा। शुऐब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्या ज़बरदस्ती हमें फेरा जाएगा? हाँ, हम राज़ी ना हों, हम अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाले होंगे अगर तुम्हारी मिल्लत में पलट आए, जबकि अल्लाह हमें से नजात दे चुका है। हमारे लिए तो उसकी तरफ पलटना किसी तरह मुमकिन नहीं, इल्ला ये कि अल्लाह हमारा रब ही ऐसा चाहे। हमारे रब का इल्म हर चीज़ पर हावी है, उसी पर हमने एतमाद किया। ए रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान ठीक ठीक फ़ैसला कर दे और तू बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। अल्लाह ताला इसमें हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम की कौम के मुतकब्बिर सरदारों का ज़िक्र फरमा रहे हैं कि तफसीर में आता है कि इन सरदारों के तकब्बुर और सरकशी का अंदाज़ा इस बात से करना चाहिए कि उन्होंने ईमान और तौहीद की दावत को ही रद्द नहीं किया, बल्कि इससे भी बढ़कर अल्लाह के पैगंबर और इस पर ईमान लाने वालों को धमकी दी कि अगर आप अपने आबाई मज़हब पर वापस आ जाएं तो ठीक है, नहीं तो हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। अहले ईमान के मुताबिक साबिक़ मज़हब की तरफ वापसी की बात तो काबिल फ़हम है, क्योंकि उन्होंने कुफ्र छोड़कर ईमान इख्तियार किया था। लेकिन हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम को भी मिल्लत आबाई की तरफ लौटने की दावत इस लिहाज से थी कि वो इन्हें भी नबूवत और तबलीग व दावत से पहले अपना हम मज़हबी समझते थे। हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम और उनके साथी जवाब दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए ये बात मुनासिब नहीं है कि तुम हमें इनमें से किसी एक बात के इख्तियार करने पर मजबूर करो, यानी या तो हमें बस्ती से निकाल दो या हमें अपने साबिक़ा मज़हब की तरफ लौटना होगा। और फिर वो कहते हैं कि अगर हम दोबारा अपने दीन आबाई की तरफ लौट आए जिससे अल्लाह ने हमें निजात दी है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने ईमान और तौहीद की दावत देकर अल्लाह पर झूठ बांधा था। मतलब ये था कि ये मुमकिन ही नहीं है कि हमारी तरफ से ऐसा हो। अब उन अफराद ने हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम के साथियों ने अपना अज़्म ज़ाहिर करने के बाद मामला अल्लाह की मशीयत के सपुर्द कर दिया, यानी हम तो अपनी रज़ामंदी से अब कुफ्र की तरफ नहीं लौट सकते। हाँ, अगर अल्लाह चाहे तो बात और है, यानी अल्लाह हमें ईमान पर साबित रखेगा और हमारे कुफ्र और अहले कुफ्र के दरमियान हायल रहेगा, हम पर अपनी नेमत का इत्तमाम फरमाएगा और अपने अजाब से महफूज रखेगा। आगे जो बहुत ही प्यारी दुआ है कि हमारे परवरदिगार आपका इल्म हमारे परवरदिगार हमारे हमारी कौम के दरमियान ठीक ठीक फ़ैसला कर दे और तू बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। यानी अल्लाह जब फ़ैसला कर लेता है तो वह यही होता है कि अहले ईमान को बचाकर झूठ गढ़ने वालों और तकब्बुर करने वालों को अल्लाह हलाक कर देता है। ये गोया अज़ाब इलाही के नज़ूल का मुतालबा है। उसकी कौम के सरदारों ने जो इसकी बात मानने से इनकार कर चुके थे आपस में कहा, अगर तुमने शुऐब की पैरवी कबूल कर ली तो बर्बाद हो जाओगे। तो इससे मुराद ये है
کہ ان لوگوں نے اپنے آبائی مذہب کو چھوڑنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا خسارے والی بات سمجھی، حالانکہ ان دونوں باتوں میں انہی کا فائدہ تھا، لیکن دنیا والوں کی نظر میں تو نفع عاجل یعنی دنیا میں فوراً حاصل ہو جانے والا نفع ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور ناپ تول میں ڈنڈی مار کر انہیں حاصل ہو رہا تھا۔ وہ اہل ایمان کی طرح آخرت کے نفع اور دیر میں ملنے والے نفع کے لیے اسے کیوں چھوڑتے؟ مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے، اور شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ یعنی امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عذاب میں ساری ہی چیزیں جمع ہو گئیں، یعنی سائے والے دن ان پر عذاب آیا، پہلے بادل نے ان پر سایہ کیا جس میں شعلے، چنگاریاں اور آگ کے بھبھوکے تھے، پھر آسمان سے سخت چیخ آئی اور زمین سے بھونچال جس سے ان کی روحیں پرواز کر گئیں اور بے جان لاشیں ہو کر پرندوں کی طرح گھٹنوں میں منہ دے کر اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ جس بستی سے یہ اللہ کے رسول اور اس کے پیروکاروں کو نکالنے پر تلے تھے، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونے کے بعد ایسے ہو گئے جیسے وہ یہاں رہتے ہی نہ تھے۔ یعنی خسارے میں وہی لوگ رہے جنہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور ان پر ایمان لانے والوں کو بھی، اور خسارہ بھی دونوں جہانوں میں، دنیا میں بھی ذلت کا عذاب چکھا اور آخرت میں سے کہیں زیادہ شدید عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ عذاب و تباہی کے بعد جب وہ وہاں سے چلے گئے تو انہوں نے جذبات میں یہ باتیں کہیں اور ساتھ ہی کہا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہ جب میں نے حق کے تبلیغ ادا کر دیا اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا تو اب میں ایسے لوگوں پر افسوس کروں تو کیوں کروں جو اس کے باوجود اپنے کفر اور شرک پر ڈٹے رہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئے، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت ساری تکلیفیں جو انسان کے بدن کو لاحق ہوں، ان بیماری، فقر، تنگ دستی وغیرہ، اب یہاں مطلب یہ ہے کہ جس کسی بستی میں بھی ہم نے رسول بھیجا انہوں نے اس کو جھٹلایا، جس کی پاداش میں، جس کے جواب میں یا سزا کے طور پر ہم نے ان کو بیماری اور محتاجی میں مبتلا کر دیا، جس سے مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ یعنی فقر و فاقہ اور بیماری کے میں مبتلا ہونے کے بعد جب ان کے اندر رجوع اللہ کا داعیہ پیدا نہیں ہوا تو ہم نے ان کی تنگ دستی کو خوشحالی سے اور بیماری کو صحت و عافیت سے بدل دیا تاکہ اس پر شکر ادا کریں، لیکن اس انقلاب حال سے بھی ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے کہ کبھی تنگی آ گئی، کبھی خوشحالی آ گئی، کبھی بیماری تو کبھی صحت، کبھی فقیری تو کبھی امیری۔ یعنی تنگ دستی کا پہلا علاج ان کے لیے مؤثر ثابت ہوا، نہ خوشحالی ان کے لیے اصلاح حال کے لیے کارگر ہوئی۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آرام و راحت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور تکلیف پہنچنے پر صبر سے کام لیتے ہیں، یوں دونوں ہی حالتیں ان کے لیے خیر اور اجر کا باعث ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں۔ آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جب کہ وہ سوئے پڑے ہوں،
یا انہیں اطمینان ہو گیا کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی چالوں سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے پہلے یہ بیان فرمایا کہ ایمان و تقوی ایسی چیز ہے کہ جس بستی کے لوگ اسے اپنا لیں تو ان پر اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، یعنی حسب ضرورت انہیں آسمان سے بارش مہیا فرماتا ہے اور زمین اس سے سیراب ہو کر خوب پیداوار دیتی ہے، نتیجتاً خوشحالی اور فراوانی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر بستیوں کے لوگ جھٹلانے پہ تل جائیں اور کفر کا راستہ اختیار کر لیں تو وہ قومیں اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھہر جاتی ہیں۔ پھر پتہ نہیں ہوتا کہ شب و روز کی کس گھڑی میں عذاب آ جائے اور ہستی کھیلتی بستیوں کو آنے واحد میں کھنڈر بنا دے۔ اس لیے اللہ کی ان تدبیروں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس بے خوفی کا نتیجہ سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس امر واقعہ سے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں، مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یعنی گناہوں کے نتیجے میں عذاب ہی نہیں آتا بلکہ دلوں پر بھی کفر یعنی تالے لگ جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے عذاب بھی انہیں خواب غفلت سے بیدار نہیں کر پاتے۔ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جس طرح گزشتہ قوموں کو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کیا، ہم چاہیں تو تمہیں بھی تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک کر دیں۔ اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ مسلسل گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حق کی آواز کے لیے ان کے کان بند ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں کوئی واعظ و نصیحت یا ڈراوا اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔ پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ پس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ یہاں سے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور جو جلیل القدر پیغمبر تھے اور جنہیں فرعون مصر اور اس کی قوم کی طرف دلائل اور معجزات دے کر بھیجا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں۔ میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ فرعون نے جو یہاں کہا کہ نشانی دکھائیں تو نشانی سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی کوئی دلیل پیش کریں کہ آپ واقعی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ رسول ہیں۔ اس معجزے اور بڑی دلیل کی تفصیل بھی آگے آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا یعنی اپنی لاٹھی پھینکی اور یکایک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا، یعنی بہت بڑا سانپ کے جیسا۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو۔ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیجیے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملنا چاہیے۔ فرعون نے جواب دیا، ہاں، اور تم مقرب بارگاہ ہوگے۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا، تم پھینکتے ہو کہ ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جو اپنے آنچر پھینکے، یعنی اپنے جادو کی جو چیزیں بنا کر لائے تھے ان کو پھینکا تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے اس جھوٹے طلسم کو
نگلتا چلا گیا۔ اللہ نے 2 بڑے معجزے انہیں عطا فرمائے، یعنی چمکتا ہوا ہاتھ اور عصا لاٹھی۔ معجزے دے کر ایمان لانے کے بجائے فرعون کے درباریوں نے اسے جادو قرار دیا، کہہ دیا کہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، جس سے اس کا مقصد تمہاری حکومت کو ختم کرنا ہے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور اور اس کا عام چلن تھا، اس لیے انہوں نے معجزات کو بھی جادو سمجھا، جن میں سرے سے انسان کا دخل ہی نہیں ہوتا اور خالص اللہ کی مشیت سے ظہور میں آتے ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ جادوگری کو بہت عروج حاصل تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو بھی انہوں نے جادو سمجھا اور جادو کے ذریعے سے اس کا توڑ مہیا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا اللہ نے کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہماری زمین سے نکال دے؟ بس ہم بھی اس جیسا جادو تیرے مقابلے میں لائیں گے، اس کے لیے کسی ہموار جگہ اور وقت کا ہم تعین کر لیں جس کی پابندی دونوں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 9 روز کا دن اور چاشت کا وقت ہے، اس حساب سے سب لوگ جمع ہو جائیں۔ جادوگر چونکہ طالب دنیا تھے، دنیا کمانے کے لیے شعبدہ بازی کا فن سیکھتے تھے، اس لیے انہوں نے موقع غنیمت جانا کہ اس وقت تو بادشاہ کو ہماری ضرورت لاحق ہوئی ہے، کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ اجرت حاصل کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا مطالبہ اجرت کامیابی کی صورت میں پیش کر دیا، جس پر فرعون نے کہا کہ اجرت ہی نہیں بلکہ تم میرے مقربین یعنی میرے قریبی لوگوں میں شامل بھی ہو جاؤ گے۔ جادوگروں کو پورا یقین تھا کہ ہمارے جادو کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، جسے وہ ایک کرتب بھی سمجھتے تھے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور اگر موسیٰ علیہ السلام کو پہلے اپنے کرتب دکھانے کا موقع دے بھی دیا تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، ہم اس کے کرتب کا توڑ بہر صورت مہیا کر لیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کی تائید انہیں حاصل تھی، اس لیے انہیں اپنے اللہ کی مدد کا یقین تھا، لہٰذا انہوں نے بغیر کسی خوف اور تعامل کے جادوگروں سے کہا کہ پہلے تم جو دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ۔ علاوہ ازیں اس میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ جادوگروں کے پیش کردہ جادو کا توڑ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے معجزانہ انداز میں پیش ہوگا تو یہ لوگوں کے لیے زیادہ متاثر کن ہوگا، جس سے ان کی صداقت واضح تر ہوگی اور لوگوں کے لیے ایمان لانا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی ڈالتے ہی سب کچھ ختم ہو گیا اور لاٹھی نے ایک خوفناک اژدہے یعنی بہت بڑے سانپ کی شکل اختیار کر کے سب کچھ نگل لیا۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کے بجائے الٹے ذلیل ہو گئے، اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا، کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام مانتے ہیں۔ یعنی جادوگروں نے جو جادو کے فن اور اس کی اصل حقیقت کو جانتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ یہاں پیش کیا جادو نہیں، یہ واقعی اللہ کا نمائندہ ہے اور اللہ کی مدد سے ہی انہوں نے یہ معجزہ پیش کیا ہے، جس نے آنے واحد میں ہم سب کے کرتبوں پر پانی پھیر دیا۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا، اور اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ باطل باطل ہے، چاہے اس پر کتنے ہی حسین غلاف چڑھا لیے جائیں، اور حق حق ہے، چاہے اس پر کتنے ہی پردے ڈال دیے جائیں، تاہم حق کا ڈنکا بج کر رہتا ہے۔ سجدے میں گر کر جادوگروں نے رب العالمین پر ایمان لانے کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب کو ہم سجدہ کر رہے ہیں، یعنی یہ سجدہ ہم جہانوں کے رب کو کر رہے ہیں، لوگوں کے خود ساختہ کسی رب کو نہیں۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ یہ جو کچھ ہوا فرعون کے لیے بڑا حیران کن اور تعجب خیز تھا، اس لیے اسے اور تو کچھ نہیں سوجا اور اس نے یہی کہہ دیا کہ تم سب آپس میں ملے ہوئے اور اس کا مقصد ہمارے اقتدار کا ختم ہے۔ اچھا اس کا انجام عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی دایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ یا بایاں پاؤں اور دایاں ہاتھ۔ پھر یہی نہیں کہ تمہیں میں اپاہج کر دوں گا بلکہ سولی پر چڑھا کر تمہیں نشان عبرت بھی بنا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے، تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔
اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ یعنی اللہ کی طرف پلٹنے سے مراد جادوگروں کی یہ تھی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے اس جرم کی سخت سزا دے گا، اس لیے کہ ہم سب کو مر کر اسی کے پاس جانا ہے، اس کی سزا سے کون بچ سکتا ہے۔ گویا فرعون کے عذاب دنیا کے مقابلے میں اسے عذاب آخرت سے ڈرایا گیا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ موت تو ہمیں آنی ہی ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا کہ موت سولی پر آئے یا کسی اور طریقے سے۔ یعنی تیرے نزدیک ہمارا یہی عیب ہے اور کہ جس سے تو ہم سے ناراض ہو گیا اور ہمیں سزا دینے پر تل گیا ہے، حالانکہ یہ عیب نہیں، یہ تو خوبی ہے، بہت بڑی خوبی کہ جب حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو کر آ گئی تو ہم نے اس کے مقابلے میں تمام دنیاوی مفادات ٹھکرا دیے اور حقیقت کو اپنا لیا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، بہت ہی شاندار دعا ہے یہ بھی، کہ اے اللہ اس دنیاوی آزمائش سے ہمارے اندر ایمان سے انحراف یعنی پلٹنا نہ آئے اور نہ کسی اور فتنے میں ہم مبتلا ہوں، اور آپ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھیں۔ فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھیں؟ فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا چھوڑوں گا، ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے۔ یعنی یہ ہر دور کے فساد پھیلانے والے لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اللہ کا کہنا ماننے والوں، اللہ کے فرما برداروں کو فسادی کہتے ہیں اور ان کی دعوت ایمان و توحید کو فساد سے تعبیر کرتے ہیں۔ فرعونیوں نے بھی یہی کہا۔ فرعون کو چونکہ اپنا رب ہونے کا دعویٰ تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس لیے اس نے کہا کہ میرے اقتدار کی گرفت جو ہے وہ ان پر مضبوط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ جب فرعون کی طرف سے دوبارہ ظلم کا آغاز ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سے مدد حاصل کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی اور تسلی دی کہ اگر تم صحیح رہے تو زمین کا اقتدار بالآخر تمہیں ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یعنی جادوگروں کے واقعے کے بعد ظلم و ستم کا یہ نیا دور ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد شروع ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، بہت جلد اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے زمین میں تمہیں اقتدار عطا فرمائے گا اور پھر تمہاری آزمائش کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ یعنی ابھی تو تکلیفوں کے ذریعے سے آزمائے جا رہے ہو، پھر انعام و اکرام کی بارش اللہ تعالیٰ برسا کر تمہیں اور اختیار اور اقتدار سے بہرہ مند کر کے تمہیں آزمائے گا۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بات ٹھہراتے، حالانکہ در حقیقت ان کی فعال بات اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے ہاں کوئی نشانی لے آئے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ یعنی ایک عذاب آتا تو اس سے تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، ان کی دعا سے وہ ٹل جاتا تو ایمان لانے کے بجائے پھر اس کفر و شرک پر جمے رہتے، پھر دوسرا عذاب آ جاتا تو پھر اسی طرح کرتے، یوں کچھ وقفوں سے 5 عذاب ان پر آئے، لیکن ان کے دلوں میں جو راونت یعنی دماغوں میں جو تکبر تھا وہ حق کی راہ میں ان کے لیے رکاوٹ ہی بنا رہا، اور اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ ایمان کی دولت سے محروم ہی رہے۔ یعنی جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے، اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کہ تو ہم پر سے بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے، مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یکلخت اپنے عہد سے پھر جاتے، تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے
اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ زمین سے مراد یہاں شام کا علاقہ فلسطین ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کا یہ جو علاقہ ہے یہ مسکن بھی رہا ہے، اور بہت سے انبیاء کرام یہاں دفن بھی ہیں، اور ظاہری شادابی اور خوشحالی میں بھی یہ ممتاز ہے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی برکتوں سے یہ زمین مالا مال رہی ہے۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ہی ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو۔ یعنی اس سے بڑی جہالت اور نادانی کی بات کیا ہوگی کہ جس اللہ نے انہیں فرعون جیسے بڑے دشمن سے نہ صرف نجات دی بلکہ ان کی آنکھوں کے سامنے اسے اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا اور انہیں معجزانہ طریقے سے دریا عبور کروا دیا، وہ دریا پار کرتے ہی اس کا اللہ کو بھول کے اور پتھر کے خود سے تراشے ہوئے معبود تلاش کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ یہ گائے کی شکل کا بت تھا جو پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ یہ لوگ جس طریقہ کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ یعنی یہ مورتیاں جن کی پوجا کی جا رہی ہے اور جن کے حال نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، ان کا مقدر تباہی اور ان کا یہ فعل باطل اور خسارے کا باعث ہوگا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی ہے، اور اللہ فرماتا ہے، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا، اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے پیچھے تو میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقوں پر نہ چلنا۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ اے رب، مجھے یا رائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو بولا، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو۔ حضرت ہارون علیہ السلام خود نبی تھے اور اصلاح کا کام ان کے فرائض منصبی میں بھی شامل تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں محض تذکیر و تنبیہ کے طور پر یہ نصیحتیں بھی کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور وہاں اللہ نے ان سے براہ راست گفتگو کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا، اور اپنے اس شوق کا اظہار انہوں نے ربی ارینی کہہ کر کیا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی وہ پہاڑ بھی رب کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہم کلامی کا دوسرا موقع دیا، اور اس سے قبل جب آگ لینے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہم کلامی سے نوازا تھا اور پیغمبری عطا فرمائی تھی۔ بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی، اور اس سے کہا، ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے تھام لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کرے۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، وہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟
موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملہ میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے سامری نامی شخص نے سونے کے زیورات جمع کر کے ایک بچڑا بنایا، اور روایات میں آتا ہے کہ کسی طریقے سے اس میں ہوا داخل ہوتی تھی تو گائے بیل کسی آواز اس میں سے نکلتی تھی۔ اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا کہ تمہارا معبود تو یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں اور وہ معبود کی تلاش میں کوہ طور پر گئے ہیں۔ پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ آتے ہی انہوں نے کہا، بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے نہ شامل کر۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر دیکھا کہ وہ بچڑے کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو سخت غضبناک ہوئے اور جلدی میں تختیاں بھی جو کوہ طور سے لائے تھے اس طرح سے رکھیں کہ دیکھنے والوں کو محسوس ہوا کہ انہوں نے پھینک دی ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ یہ کہ ڈال دیں، یعنی نیچے رکھیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام آپس میں سگے بھائی تھے، لیکن یہاں حضرت ہارون علیہ السلام نے ماں جائے اس لیے کہا کہ اس لفظ میں پیار اور نرمی کا پہلو زیادہ ہے، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ اپنا عذر پیش کیا جس کی وجہ سے وہ قوم کو شرک جیسے جرم عظیم سے روکنے میں ناکام رہے، ایک اپنی کمزوری اور دوسرا بنی اسرائیل کی دشمنی اور سرکشی کہ وہ انہیں قتل تک کر دینے پر آمادہ ہو گئے تھے اور انہیں اپنی جان بچانے کے لیے خاموش ہونا پڑا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ و ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا مانگی، حالانکہ اللہ کا غضب یہ تھا کہ توبہ کے لیے قتل ضروری قرار پایا، اور اس سے قبل جب تک جیتے رہے ذلت و رسوائی کے وہ مستحق قرار پائے، اور یہ سزا ان کے لیے ہی صرف خاص نہیں ہے بلکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹی بات کرتا ہے اس کو اللہ یہی سزا دیتے ہیں۔ ہاں، جنہوں نے توبہ کر لی ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ معلوم ہوا کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ توبہ خالص ہو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے وقت پر حاضر ہوں۔ تورات کو بھی قرآن کریم کی طرح انہی لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت قرار دیا گیا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کیونکہ اصل فائدہ آسمانی کتابوں سے ایسے ہی لوگوں کو ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ تو چونکہ اپنے کانوں کو حق کے سننے سے، آنکھوں کو حق کے دیکھنے سے بند کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس چشمہ فیض سے وہ عموماً محروم ہی رہتے ہیں۔ اور یہ طلبی جو تھی اس غرض کے لیے ہوئی تھی کہ قوم کے 70 نمائندے کوہ سینا پر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں اور قوم نے جو بچڑے کی پرستش کی تھی، پوجا کی تھی، اس جرم کی معافی مانگیں اور نئے سرے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا عہد باندھیں۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، کہ آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجیے اور آخرت بھی، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر دیا۔ جواب میں ارشاد ہوا اللہ رب العالمین کا،
سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ اللہ کی یہ رحمت اور رحمت کی وسعت ہے کہ دنیا میں صالح و فاسق اور مومن و کافر دونوں ہی اس کی رحمت سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ جس سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے اور وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، اور اس نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ پس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جس پیغمبر نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاتھ اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی کا لفظ یہودی اصطلاح کے مطابق لحاظ سے استعمال ہوا ہے۔ بنی اسرائیل اپنے سوا دوسری سب قوموں کو امی کہتے تھے، اور ان کا قومی فخر و غرور کسی امی کی پیشوائی تسلیم کرنا تو درکنار اس پر بھی تیار نہ تھا کہ امیوں کے لیے اپنے برابر انسانی حقوق کی تسلیم کر لیں۔ بس اللہ تعالیٰ انہی کی اصطلاح استعمال کر کے فرماتا ہے کہ اب تو اسی امی کے ساتھ تمہاری قسمت وابستہ ہے، اس کی پیروی قبول کرو گے تو میری رحمت سے حصہ پاؤ گے، ورنہ وہی غضب تمہارے لیے مقدر ہے جس میں صدیوں سے گرفتار چلے آ رہے ہو۔ یہ بوجھ اور توق وہ ہیں جو پچھلی شریعت میں تھے، مثلا نفس کے بدلے نفس قتل کرنا، نفس کا قتل ضروری تھا، دیت یا معافی نہیں تھی، اور جس کپڑے کو نجاست لگ جاتی اس کا قطع کرنا ضروری تھا۔ شریعت اسلامیہ نے اسے صرف دھونے کا حکم دیا، جس طرح قصاص میں دیت و معافی کی بھی اجازت ہے وغیرہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آسان دین حنیفی کے ساتھ بھیجا گیا ہے، لیکن افسوس اس امت نے اپنے طور پر رسم و رواج کے بہت سے بوجھ اپنے اوپر لاد لیے ہیں اور جاہلیت کے طوق دوبارہ سے اپنے گلے میں ڈال لیے ہیں، جن سے شادی اور مرگ یعنی خوشی اور غم دونوں ہی عذاب بن گئے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی کریں جس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی کرو، اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ یہ آیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر رسالت کے اس بات میں بالکل واضح ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے کائنات کے انسانوں، میں سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری نوع انسانی کے نجات دہندہ اور رسول ہیں۔ اب نجات اور ہدایت نہ عیسائیت میں ہے، نہ یہودیت میں، نہ کسی اور مذہب میں۔ نجات اور ہدایت اگر ہے تو صرف اسلام کے اپنانے اور اسے ہی اختیار کرنے میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا۔ اس کے متعلق بھی مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہی چند لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے، جیسے کہ عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنی پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ آپ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ یہاں سے جو اللہ رب العالمین کا خطاب ہے وہ پھر سے بنی اسرائیل کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ہیں، ان کے مختلف حالات، ان کے مختلف عنایات، اور اس کے جواب میں ان کے جو رد عمل تھے یا جس طرح کا رویہ انہوں نے اختیار کیا نافرمانی کا اور اپنے اوپر ظلم کرنے کا، مستقل سرکشی کا، طغیانی کا۔ تو یہاں سے ہم دوبارہ سے شروع ہوگا ہمارا یہ سلسلہ بنی اسرائیل کے ذکر کا۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ
اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور حتاتن کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرمائیں گے۔ یہاں یہودیوں کو یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ اس واقعے کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے وحی کے بغیر آپ کو اس واقعے کا علم نہیں ہو سکتا تھا۔ اور یہ جو بستی ہے جس میں ان کو جانے کا داخل ہونے کا حکم دیا گیا، سمندر کے قریب تھی، اور کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ مدین اور کوہ طور کے درمیان دریائے کلثم کے ساحل پر تھی، تو جس میں ان کو جا کر بسنے کا رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے، مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتہ کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں، اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ آخرکار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھیں، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا بندر ہو جاؤ ذلیل اور خوار۔ یہ یہودیوں کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں انہیں ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، لیکن بطور آزمائش ہفتے والے دن مچھلیاں کثرت سے آتیں اور پانی کے اوپر ظاہر ہو کر انہیں دعوت شکار دیتیں، اور جب یہ دن گزر جاتا تو اس طرح نہ آتیں۔ بالآخر یہودیوں نے ایک ہیلا کر کے بہانہ کر کے حکم الہی سے تجاوز کیا کہ گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں اس میں پھنسی رہیں، اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو پھر انہیں پکڑ لیتے۔ اب جو لوگ تھے بنی اسرائیل کے، وہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک نافرمان اور شکار کرنے والی جماعت، دوسرا گروہ وہ جو بالکل کنارہ کش ہو گیا، نہ وہ نافرمانوں میں سے تھا اور نہ منع کرنے والوں میں سے، اور تیسرا وہ گروہ تھا جو نافرمان بھی نہیں تھا اور بالکل کنارہ کش بھی نہیں ہوا بلکہ نافرمانوں کو منع کرتا رہا۔ اور اس طرح سے ان لوگوں نے جب کہا کہ آپ ہمیں کیوں منع کرتے ہیں جب کہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ہلاکت اور عذاب الہی مقدر بن چکا ہے، تو انہوں نے جواب دیا ان افراد کو کہ وہ اپنے رب کے سامنے معذرت پیش کرنے کے لیے تاکہ ہم اللہ کی گرفت سے محفوظ رہیں، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر اسے روکنے کی کوشش نہ کرنا بھی جرم ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہو سکتی ہے۔ یعنی وہ ظالم تھے وہ لوگ، کیونکہ واضح و نصیحت کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور نافرمانی پر اڑے رہے، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کر کے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور انہیں جہنم کا ایندھن بنا لیا۔ اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ قیامت تک وہ برابر ایسے لوگوں کو بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جن کو بدترین عذاب دیں گے۔ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے۔ یعنی وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے ان یہودیوں کو اچھی طرح باخبر کر دیا تھا یا جتلا دیا تھا، یعنی نہایت تاکید سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جن کو سخت عذاب میں مبتلا رکھیں گے۔ چنانچہ یہودیوں کی پوری تاریخ اسی ذلت و مسکنت و غلامی و محکومی کی تاریخ ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دی ہے۔ اسرائیل کی موجودہ حکومت قرآن کے بیان کردہ اس حقیقت کے خلاف نہیں ہے، اور اگر کوئی توبہ کر کے مسلمان ہو جائے گا تو وہ اس ذلت و سوء عذاب سے بچ جائے گا۔
ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے، شاید یہ پلٹ آئیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اس دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے، آخرت کی قیامگاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے۔ اس میں یہود کے مختلف گروہوں میں بٹ جانے اور ان میں سے بعض کے نیک ہونے کا ذکر ہے، اور ان کو دونوں طریقوں سے آزمائے جانے کا بیان بھی ہے کہ شاید وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور یہاں پہ جو ترجمے میں لفظ آیا دنیا دنی، تو ادنا جو ہے اس سے ماخوذ ہے یہ لفظ حقیر اور گرا پڑا مال، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور پھر یہ کہ ان کے دنیا کے مال و متاع کے حرص کی وضاحت بھی ہے، یعنی طالب دنیا ہونے کے باوجود مغفرت کی امید رکھتے ہیں، جیسے آج کل کے مسلمانوں کا بھی حال ہے۔ اس کے باوجود وہ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے سے باز نہیں آتے، مثلاً وہی مغفرت کی بات اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے چلے جانا۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر کے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ یعنی ان لوگوں میں سے جو تقویٰ کا راستہ اختیار کر لیں، کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں، جس سے مراد اصلی تورات ہے، اور جس پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئیں، اور پھر اس کے بعد نماز کی پابندی کریں، تو اللہ ایسے مصلحین یا صالح لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تورات لائے اور اس کے احکام ان کو سنائے، تو انہوں نے پھر حسب عادت ان پر عمل کرنے سے انکار کیا اور لاپرواہی برتی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کو بلند کر دیا کہ تم پر گرا کر تمہیں کچل دیا جائے گا، جس سے ڈرتے ہوئے انہوں نے تورات پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ عہد الست کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری نسل آدم کو جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے بیک وقت وجود اور شعور بخش کر اپنے سامنے حاضر کیا تھا اور ان سے اپنے رب ہونے کی شہادت لی تھی۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، بلا شاہدنا، کیوں نہیں، ہم سب رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو، اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ عہد اور اپنے رب ہونے کی گواہی اس لیے لی تاکہ تم یہ عذر پیش نہ کر سکو کہ ہم تو غافل تھے یا ہمارے باپ دادا شرک کرتے آئے تھے۔ یہ عذر قیامت والے دن بارگاہ الہی میں نہیں سنا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفسی کے پیچھے پڑا رہا۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کسی ایک متعین شخص کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
جسے کتاب الہی کا علم حاصل تھا، لیکن پھر وہ دنیا اور شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو گیا۔ لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عام مثال ہے، اور ایسے افراد ہر امت ہر دور میں ہوتے رہے ہیں۔ جو بھی اس صفت کا حامل ہوگا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے، یہ اس کے مطابق وہ قرار پائے گا۔ لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی یہ زبان لٹکائے رہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہاں کتے کی مثال دے رہے ہیں کہ تھکاوٹ یا پیاس وغیرہ کی وجہ سے زبان باہر نکالنے کی یہ عادت ہوتی ہے، اور دوسری اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ تم اسے ڈانٹو ڈپٹو یا اس کے حال پر چھوڑ دو، دونوں حالتوں میں وہ بھونکنے سے باز نہیں آتا۔ اسی طرح اس کی یہ عادت بھی ہے کہ وہ شکم سیر ہو، یعنی پیٹ اس کا بھرا ہوا ہو یا بھوکا ہو، تندرست ہو یا بیمار، تھکا ماندہ ہو یا توانا، ہر حال میں زبان باہر نکالے ہانپتا رہتا ہے۔ یہی حال ایسے شخص کا ہے، اسے باز کرو یا نہ کرو اس کا حال ایک ہی رہے گا، اور دنیا کے مال و متاع کے لیے اس کی رال ٹپکتی ہی رہے گی۔ اور اس قسم کے لوگوں سے عبرت حاصل کر کے ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم گمراہی سے بچیں اور حق کو اپنائیں۔ تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ بڑی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا۔ ان کے پاس دل و دماغ ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔ اللہ کا یہ فرمان جو ہر انسان اور جن کے متعلق ہے، اور اللہ کو اس کا علم ہے، اس کا تعلق تقدیر سے ہے کہ وہ شخص جو ہے جن یا انسان دنیا میں جا کر اچھے یا برے عمل کرے گا اس کے مطابق اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ یہاں انہی دوزخیوں کا ذکر ہے جنہیں اللہ کے علم کے مطابق دوزخ والے ہی کام کرنے تھے، یعنی دل، آنکھ، کان، یہ چیزیں اللہ نے اس لیے دی ہیں کہ انسان ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پروردگار کو سمجھے، اس کی آیات کا، اس کی نشانیوں کا مشاہدہ کرے اور حق کی بات کو غور سے سنے۔ لیکن جو شخص ان ساری عطا کردہ نعمتوں سے یہ کام نہیں لیتا، وہ گویا ان سے فائدہ نہ اٹھانے میں چوپایوں کی طرح ہے، یعنی جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے، کیونکہ جانور تو پھر بھی اپنے نفع نقصان کا کچھ شعور رکھتے ہیں اور نفع والی چیزوں سے نفع اٹھاتے ہیں اور نقصان والی چیزوں سے بچ کر رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے لاپرواہی برتنے والے شخص کے اندر تو یہ تمیز کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے مفید چیز کون سی ہے اور نقصان دہ کون سی۔ اس لیے اللہ نے انہیں غافل کہا ہے۔ اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تو اللہ کے ان اچھے ناموں سے مراد اللہ کے وہ نام ہیں جن سے اس کی مختلف صفات، اس کی عظمت و جلالت، اس کی قدرت و طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ احادیث صحیحہ میں ہے کہ ان کی تعداد 99، ایک کم یعنی ایک کم 100 ہے، اور فرمایا کہ جو ان کو شمار کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے۔ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے، یعنی الحاد برتتے ہیں۔ تو الحاد سے مراد یہاں پہ اس کے جو معنی بیان کیے مفسرین نے وہ یہ ہے کہ کسی ایک طرف مائل ہونا۔ اسی سے لحد ہے جو اس قبر کو کہا جاتا ہے جو ایک طرف بنائی جاتی ہے،
دین میں الحاد اختیار کرنے کا مطلب کج روی یعنی ٹیڑھا راستہ اختیار کرنا اور گمراہی اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد یعنی کج روی ٹیڑھ پن کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے ناموں میں تبدیلی کر دی جائے جیسے مشرکین نے کیا، مثلا اللہ کے ذاتی نام سے آپ نے ایک بت کا نام لات اور اس کے صفاتی ناموں میں عزیز سے عزا بنا لیا۔ نمبر 2، یا اللہ کے ناموں میں اپنی طرف سے اضافہ کر لینا جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ اور نمبر 3، جو ٹیڑھ پن ہے، جو کجی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے ناموں میں کمی کر دی جائے، مثلا اسے کسی ایک ہی مخصوص نام سے پکارا جائے اور دوسرے صفاتی ناموں سے پکارنے کو برا سمجھا جائے۔ اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے؟ وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہا ہے۔ یعنی رفیق سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کا رفیق اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ ان کے لیے اجنبی نہ تھے، انہی لوگوں میں پیدا ہوئے، انہی کے درمیان رہے بسے، بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھے ہوئے۔ نبوت سے پہلے ساری قوم آپ کو ایک نہایت سلیم الطبع اور صحیح الدماغ آدمی کی حیثیت سے جانتی تھی۔ نبوت کے بعد جب آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو یکایک آپ کو مجنون کہنے لگے آپ کی قوم کے لوگ۔ ظاہر ہے کہ یہ حکم جنون ان باتوں پر نہ تھا جو آپ نبی ہونے سے پہلے کرتے تھے، بلکہ صرف انہی باتوں پر لگایا جا رہا تھا جن کی آپ نے نبی ہونے کے بعد تبلیغ کی۔ اسی وجہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کبھی سوچا بھی ہے کہ آخر ان باتوں میں سے کون سی بات جنون کی ہے؟ کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کیا آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانیں۔ یعنی وہ قیامت کے متعلق سوال کرتے تھے کہ کب قیامت واقع ہوگی، تو اللہ تعالیٰ آپ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ فرمائیں کہ اس کا یقینی علم نہ کسی فرشتے کو ہے نہ کسی نبی کو، اللہ کے سوا اس کا علم کسی کے پاس نہیں، اور وہ اس کو اپنے وقت پر ظاہر کرے گا۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن ظلم اور جہالت کی بنا پر اس کے باوجود اہل بدعت آپ کو عالم الغیب باور کراتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، مگر جب اللہ نے ان کو صحیح و سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ یعنی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اسی لیے ان کو انسان اول اور ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے ان کی ساز زوج یعنی حضرت حوا جو حضرت آدم علیہ السلام کی زوج بنی، ان کی تحلیق بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک جنس کو دوسری جنس سے سکون اور حاصل کرنے کے لیے ضروری قرار دیا ہے، تو یہ قربت ایک جنس ہونے کے بغیر ممکن ہی نہیں،
اور دوسرے مقام پر سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے یعنی تمہاری جنس ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان اس نے پیار و محبت رکھ دی۔ یعنی اللہ نے مرد اور عورت دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے جو جذبات و کشش رکھی ہے، فطرت کے یہ تقاضے وہ جوڑا بن کر پورا کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے قرب و انس حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر یہ نسل انسانی اسی طرح آگے بڑھی اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پیدا کر دیے۔ بوجھل ہو جانے سے مراد یہ کہ جب بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے اور جوں جوں ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو والدین جو ہیں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور شکر گزاری کا عہد کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سالم بچہ دے دیتے ہیں تو پھر انہیں بہت ہی تہمات کی حرکتیں کرنے لگتے ہیں کہ نہیں یہ بچہ فلاں بزرگ یا فلاں پیر کی نظر کرم کا نتیجہ ہے، یا پھر اپنے اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم تو فلاں بزرگ یا فلاں قبر پر گئے تھے جس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں ساری صورتیں اللہ کا شریک ٹھہرانے کی ہیں جو بدقسمتی سے مسلمان عوام میں بھی عام ہے۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد ہی پر قادر ہیں۔ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں، تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، ان سے دعائیں مانگ دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی ناصر وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ یعنی جب وہ زندہ تھے بلکہ اب تو تم خود ان سے زیادہ دیکھ سکتے ہو، سن سکتے ہو، وہ تو نہ کوئی بات سن سکتے ہیں اور نہ وہ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ لیکن مشرکین جن کی مورتیاں بنا کر پوجتے تھے وہ بھی پہلے اللہ کے بندے یعنی انسان ہی تھے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بتوں کی بابت بھی روایات میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن بعد ان کے مرنے کے بعد ان کے بت بنا کر ان کی پوجا کی گئی۔ اسی طرح اب پتھر یا لکڑی کی تراشیدہ مورتیاں یا گنبد یا آستانے جو مختلف دنیا سے گئے ہوئے افراد کی قبروں پر بنا لیے گئے ہیں، تو ان سب کا متعلق اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو اپنی مدد کرنے پر بھی قادر نہیں ہیں، وہ دوسروں کی مدد کیا کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کاج روی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کر لی۔ ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت و رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ جب قرآن تمہارے سامنے میں پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ یہ ان کافروں کو کہا جا رہا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے وقت شور کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے
کہ یہ قرآن مت سنو اور شور کرو۔ ان سے کہا گیا کہ اس کے بجائے تم اگر غور سے سنو اور خاموش رہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت سے نواز دے اور جو تم رحمت الہی کے مستحق بن جاؤ۔ اور ہمارے لیے اس آیت میں حکم ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے، چاہے نماز ہو یا غیر نماز، سب کو خاموشی سے قرآن سننے کا حکم ہے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ یہ آیت نمبر 206 سورہ اعراف کی آخری آیت ہے، اور یہ آیت سجدہ ہے۔ آپ لوگ سجدہ کر لیجئے گا، اور یہ کہ الحمدللہ اب ہماری یہ سورہ اعراف جو ہے یہ مکمل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 9 ہمارا جاری ہے، اور اس میں سورہ اعراف ہم نے مکمل کر لی الحمدللہ، اور اب ہماری سورہ انفال ہوگی شروع انشاءاللہ، جو اس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 40 تک پارہ نمبر 9 میں ہی یہ شامل ہوگی، یہ حصہ اس کا شامل ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی ہم سورہ انفال کو دیکھتے ہیں۔ اس میں یہ سورہ انفال مدنی ہے اور اس کی 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ یہ سورہ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس میں اسلام و کفر کی اس پہلی جنگ پر مفصل تبصرہ کیا گیا ہے۔ زمانہ نزول اس کا ہم نے دیکھ لیا کہ ہجرت کے دوسرے سال کی ہے، اور تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر سے تعلق رکھنے والے حالات کیا تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ بات ابھی پوری طرح ثابت نہیں ہوئی تھی کہ اس تحریک اسلامی کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تھی، اپنے پیروکاروں کی کافی تعداد بہم پہنچ گئی ہے، جو صرف اس کے ماننے والے ہی نہیں بلکہ اس کے اصولوں کا سچا عشق بھی رکھتے ہیں، اور اس کو غالب و نافذ کرنے میں اپنی ساری قوتیں اور تمام سرمایہ زندگی کھپا دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ کہ بہت ساری آزمائشیں ان کی ہو چکی تھیں، مگر ابھی یہ ثابت ہونے کے لیے بہت سی آزمائشیں باقی تھیں کہ کیا یہ وہی گروہ ہے مسلمانوں کا جو اپنے نسب العین کے مقابلے میں کسی چیز کو بھی عزیز نہیں رکھتا۔ دوسری بات یہ، اس دعوت کی آواز اگرچہ سارے ملک میں پھیل گئی تھی، لیکن اس کے اثرات بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی فراہم کردہ قوت سارے ملک میں بکھری ہوئی تھی، اس کو وہ اجتماعی طاقت بہم نہ پہنچی تھی جو پرانے جمع نظام جاہلیت سے فیصلہ کن مقابلہ کرنے کے لیے ضروری تھی۔ تیسرا جو پوائنٹ ہے اس کے تاریخی پس منظر میں وہ یہ ہے کہ اس دعوت نے زمین میں کسی جگہ بھی جڑ نہیں پکڑی تھی، بلکہ ابھی تک وہ صرف ہوا میں سرایت کر رہی تھی۔ ملک کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں وہ قدم جما کر اپنے موقف کو مضبوط کرتی اور پھر آگے بڑھنے کی صحیح کرتی۔ اس وقت تک مسلمان جہاں بھی تھا اس کی حیثیت نظام کفر و شرک میں بالکل ایسی تھی جیسے خالی میدے میں کونین کہ میدا ہر وقت اسے اگل دینے کے لیے زور لگا رہا ہو اور قرار پکڑنے کے لیے اس کو جگہ ہی نہ ملتی ہو۔ چوتھی بات یہ تھی کہ اس وقت تک اس دعوت کو عملی زندگی کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے کر چلانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ نہ یہ اپنا تمدن قائم کر سکی تھی، اور نہ اس نے اپنا نظام معیشت، معاشرت، نظام سیاست مرتب کیا تھا، اور نہ ہی دوسری طاقتوں سے اس کے معاملات صلح جنگ پیش آئے تھے۔ بعد کے واقعات نے وہ مواقع پیدا کر دیے جن سے یہ چاروں کمیاں جو تھیں وہ پوری ہو گئی۔ مکی دور کے آخری 3-4 سالوں سے یثرب میں آفتاب اسلام کی شعاعیں مسلسل پہنچ رہی تھیں، یعنی مدینہ میں، اور وہاں کے لوگ بہت سی وجوہات سے عرب کے دوسرے قبیلوں کی بنسبت زیادہ آسانی کے ساتھ اس روشنی کو قبول کرتے جا رہے تھے، اور آخرکار نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر 75 نفوس جو تھے ان کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی تاریکی میں ملا، اور اس نے نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کیا بلکہ آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو بھی اپنے شہر میں جگہ دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ اہل یثرب نے یعنی مدینہ کے لوگوں نے اپنے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیشکش کی تھی انہیں قبول کیا تھا، اور عرب میں پہلا دارالاسلام بننا تھا مدینہ نے، مدینہ الاسلام بھی اسے کہا گیا، اور اس پیشکش کے جو کچھ معنی تھے اس سے اہل مدینہ ناواقف نہ تھے۔ اس کے صاف معنی یہ تھے کہ ایک چھوٹا سا قصبہ اپنے آپ کو پورے ملک کی تلواروں اور معاشی و تمدنی بائیکاٹ کے مقابلے میں پیش کر رہا تھا۔ اور اسی دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ رات کے وقت بیعت ہو رہی تھی
تو یثرب کے وفد میں سے ایک نوجوان رکن اسد بن زرارہ نے جو پورے وفد میں سب سے کم سن شخص تھے اٹھ کر کہا کہ ٹھہرو اہل یثرب، جانتے ہو اس شخص سے کس چیز پر بیعت لے رہے ہو؟ آوازیں آئیں کہ ہاں جانتے ہیں، تم اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے دنیا بھر سے لڑائی مول لے رہے ہو، بس اگر تمہارا خیال یہ ہو کہ جب تمہارے مال تباہی کے اور تمہارے اشراف ہلاکت کے خطرے میں پڑ جائیں تو تم اسے دشمنوں کے حوالے کر دو گے، تو بہتر ہے کہ آج ہی اسے چھوڑ دو، کیونکہ خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے۔ اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ جو بلاوا تم اس شخص کو دے رہے ہو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو اپنے اموال کی تباہی اور اپنے اشراف کی خلافت کے باوجود نبھاؤ گے، تو بے شک اس کا ہاتھ تھام لو کہ خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس پر تمام وفد نے بالاتفاق کہا کہ ہم اسے لے کر اپنے اموال کی تباہی اور اپنے اشراف کو ہلاکت کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ تب وہ مشہور بیعت واقعہ ہوئے جسے تاریخ میں بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ پھر حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ شعبان 2 ہجری میں قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ جس کے ساتھ تقریباً 50,000 اشرفی کا مال تھا اور 30-40 سے زیادہ محافظ نہ تھے، شام سے مکہ کی طرف پلٹتے ہوئے اس علاقے میں پہنچا جو مدینہ کی زد میں تھا۔ چونکہ مال زیادہ تھا، محافظ کم تھے اور سابق حالات کی بنا پر خطرہ بہت زیادہ تھا کہ کہیں مسلمانوں کا کوئی طاقتور دستہ اس پر چھاپا نہ مار دے، اس لیے سردار قافلہ ابو سفیان نے اس پرخطر علاقے میں پہنچتے ہی ایک آدمی کو مکے کی طرف دوڑا دیا تاکہ وہاں سے مدد لے آئے۔ اس شخص نے مکہ پہنچتے ہی عرب کے قدیم قاعدے کے مطابق اپنے اونٹ کے کان کاٹے، اس کی ناک چیر دی، کجاوے کو الٹ کر رکھ دیا اور اپنا قمیض آگے پیچھے سے پھاڑ کر شور مچانا شروع کر دیا۔ قریش والو، اپنے قافلہ تجارت کی خبر لو، تمہارے مال جو ابو سفیان کے ساتھ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آدمی لے کر ان کے در پہ ہو گیا ہے، مجھے امید نہیں کہ تم انہیں پا سکو گے، دوڑو دوڑو مدد کے لیے۔ اس طرح قریش کے تمام بڑے بڑے سردار جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور تقریباً 1000 مردان جنگی یعنی جنگ کرنے والے مرد، جن میں سے 600 زرہ پوش تھے، جن میں 600 سواروں کا ایک رسالہ ایک گروہ بھی شامل تھا، پوری شان و شوکت کے ساتھ لڑنے کے لیے چلے۔ ان کے یعنی اس قریش کے اور مکہ کے اور مشرکوں کے قافلے جو جنگی لشکر تھا اس کے پیش نظر صرف یہی کام نہ تھا کہ اپنے قافلے کو بچا لائیں، بلکہ وہ اس ارادے سے نکلے تھے کہ اس آئے دن کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اور مدینہ میں یہ مخالف طاقت جو بھی نئی نئی مجتمع ہونی شروع ہوئی ہے اسے کچل ڈالیں اور اس نواح کے قبائل کو اس حد تک مروب کر دیں کہ آئندہ کے لیے تجارتی راستہ بالکل محفوظ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے صحابہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جدھر آپ کا رخ آپ کا رب آپ کو دے رہا ہے اسی طرف چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس طرف بھی آپ جائیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا دونوں لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اس طرح میدان بدر میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان وہ بڑا معرکہ، بلکہ پہلی جنگ جو تھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑی گئی وہ غزوہ بدر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں ترجمہ۔ تم سے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ بدر میں جو مال غنیمت لشکر قریش سے ملا تھا اس کی تقسیم پر مسلمانوں کے درمیان نزاع برپا ہو گئی، چونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان لوگوں کو پہلی مرتبہ پرچم اسلام کے نیچے لڑنے کا اتفاق ہوا تھا، اس لیے ان کو معلوم نہ تھا کہ اس مسلک میں جنگ اور اس سے پیدا شدہ مسائل کے متعلق کیا ضابطہ ہے۔ تو وہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ لوگ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں۔ انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی زیادہ کے ہیں، یہ اس مال و اسباب کو کہا جاتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ میں ہاتھ لگے، جسے غنیمت بھی کہا جاتا ہے۔ اسے نفل یعنی زیادہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جو پچھلی امتوں پر حرام تھیں، یہ گویا امت محمدیہ پر ایک زائد چیز حلال کی گئی ہے، یا اس لیے کہ یہ جہاد کے اجر سے جو آخرت میں ملے گا ایک زائد چیز ہے جو بعض دفعہ دنیا میں ہی مل جاتی ہے، یعنی مال غنیمت۔ یعنی مال غنیمت کا فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ کا رسول
اللہ کے حکم سے اسے تقسیم فرمائے گا، نہ کہ تم آپس میں جس طرح چاہو اسے تقسیم کر لو۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ تینوں باتوں پر عمل کیے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ اس سے تقوی، اصلاح ذات اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت واضح ہے۔ خاص طور پر مال غنیمت کی تقسیم میں ان تینوں امور پر عمل نہایت ضروری ہے، کیونکہ مال کی تقسیم میں باہمی فساد کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے اصلاح ذات البین پر زور دیا گیا۔ ہیرا پھیری اور خیانت کا بھی امکان رہتا ہے، اس کے لیے تقوی کا حکم دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کا حل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں چھپا ہوا ہے۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 2 اور 3 میں اہل ایمان کی 4 صفات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، نہ کہ صرف اللہ کی یعنی قرآن کی۔ نمبر 2، اللہ کا ذکر سن کر اللہ کی جلالت اور عظمت سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ نمبر 3، تلاوت قرآن سے ان کے ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور نمبر 4، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جب کہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا، وہ اس حق کے معاملہ میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ یعنی جس طرح مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا باعث بنا ہوا تھا، پھر اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا گیا، تو اسی میں مسلمانوں کی بہتری تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ سے نکلنا اور پھر آگے چل کر تجارتی قافلے کی بجائے لشکر قریش سے مڈ بھیڑ ہو جانا گو بعض افراد کی طبیعتوں کے لیے ناگوار تھا، لیکن اس میں بھی بالآخر فائدہ مسلمانوں کا ہی ہوگا۔ اور یہ ناگواری لشکر قریش سے لڑنے کے معاملے میں تھی، جس کا اظہار چند ایک افراد کی طرف سے ہوا، اور اس کی وجہ بھی صرف بے سر و سامانی تھی، اس کا تعلق مدینہ سے نکلنے سے نہیں تھا۔ اور یہ کہ مسلمانوں پر یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا، اور اب لشکر قریشی سامنے جس سے لڑائی ناگزیر ہے، اور یہ بے سر و سامانی کی حالت میں لڑنے کی وجہ سے ہی مسلمانوں کی کیفیت تھی، جس کا اللہ تعالیٰ جس کے متعلق اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں۔ یاد کرو موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یعنی یا تو تجارتی قافلہ تمہیں مل جائے گا جس سے تمہیں بغیر لڑائی کے وافر مال و اسباب مل جائے گا، بصورت دیگر لشکر قریش سے تمہارا مقابلہ ہوگا اور تمہیں غلبہ ہوگا اور مال غنیمت ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے برعکس یہ چاہتا تھا کہ لشکر قریش سے تمہاری جنگ ہو، تاکہ کفر کی شان و شوکت ٹوٹ جائے، خواہ یہ مجرموں کو کتنی ہی ناگوار گزرے یہ بات، ان کی شکست۔ اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ کافر اس سے 3 گنا یعنی 1000 کے قریب تھے۔ پھر مسلمان نہتے اور بے سر و سامان تھے، جبکہ کافروں کے پاس اسلحے کی فراوانی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کا سہارا صرف اللہ کی ذات تھی، جس سے وہ گڑ گڑا کر مدد کی فریادیں کر رہے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ ایک خیمے میں نہایت آہوزاری کے ساتھ مصروف دعا تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کیں اور 1000 فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل لگاتار مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیج دیے۔ یعنی فرشتوں کا نزول تو صرف خوشخبری اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے تھا، ورنہ اصل مدد تو اللہ کی طرف سے تھی، جو فرشتوں کے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا۔ اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی نجاست دور کرے،
اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ غزوہ احد کی طرح غزوہ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی، جس سے ان کے دلوں کے بوجھ ہلکے ہو گئے اور اطمینان و سکون کی ایک خاص کیفیت ان پر نازل طاری ہو گئی۔ تیسرا انعام یہ تھا کہ بارش نازل فرما دی، جسے ایک تو ریتلی زمین میں نقل و حرکت آسان ہو گئی، دوسرے وضو و طہارت میں آسانی ہوگی، تیسرے اس سے شیطانی وسوسوں کا ازالہ فرما دیا گیا جو وہ اہل ایمان کے دلوں میں ڈال رہے تھے کہ تم اللہ کے نیک بندے ہوتے ہوئے بھی پانی سے دور ہو۔ اور چوتھا انعام یہ تھا جو دلوں اور قدموں کو مضبوط کر کے اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا۔ اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے خاص اپنی طرف سے جس طریقے سے مسلمانوں کی بدر میں مدد کی اس کا بیان ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں گر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے بازگشت ہے۔ یعنی مسلمان اور کافر جب ایک دوسرے کے بالمقابل صف آرا ہوں تو پیٹھ پھیر کر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، ان میں ایک مقابلے والے دن پیٹھ پھیر جانا ہے۔ اس آیت میں پیٹھ پھیرنے سے جو منع کیا گیا وہ 2 صورتوں ہیں، 2 صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں، انہی 2 صورتوں میں اس کی اجازت ہے۔ ایک یہ کہ یعنی لڑائی میں جنگی چال کے طور پر یا دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کی غرض سے لڑتا ایک طرف پھر جائے، دشمن یہ سمجھے کہ شاید یہ شکست خوردہ ہو کر بھاگ رہا ہے، لیکن پھر وہ ایک دم پینترا بدل کر اچانک دشمن پر حملہ کر دے۔ یہ پیٹھ پھیرنا نہیں ہے بلکہ یہ جنگی چال ہے جو بعض دفعہ ضروری اور مفید ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی مجاہد لڑتا تنہا رہ جائے تو میدان جنگ سے ایک طرف ہو جائے تاکہ وہ اپنی جماعت کی طرف سے پناہ حاصل کرے اور اس کی مدد سے دوبارہ حملہ کرے۔ یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے، یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی غزوہ بدر کی ساری صورتحال تمہارے سامنے رکھ دی گئی ہے، اور جس طرح اللہ نے تمہاری وہاں مدد کی، اس کی وضاحت کے بعد تم یہ نہ سمجھ لینا کہ کافروں کا قتل تمہارا کارنامہ ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ کی اس مدد کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ طاقت حاصل ہوئی، اس لیے کہ دراصل انہیں قتل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کافروں کی طرف پھینکی تھی، جسے ایک تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے منہ اور آنکھوں تک پہنچا دیا، اور دوسرے اس میں یہ تاثیر پیدا فرما دی کہ اس سے ان کی آنکھیں چندھیا گئیں اور انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ یہ معجزہ بھی اس وقت اللہ کی مدد سے ظاہر ہوا جو مسلمانوں کی کامیابی میں بہت مددگار ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، کنکریاں بے شک آپ نے پھینکی تھیں لیکن اس میں تاثیر ہم نے پیدا کی تھی، اگر ہم اس میں یہ تاثیر پیدا نہ کرتے تو یہ کنکریاں کیا کر سکتی تھیں۔ اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ یہ پچھلی آیات کا ترجمہ ہو گیا تھا، ہم نے یہاں سے شروع کرنا تھا۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب باز آ جاؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت ہے وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو
اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ اس میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے روحی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ انہیں حق بات سنوا بھی دے تو چونکہ ان کے اندر حق کی طلب ہی نہیں ہے، اس لیے وہ دستور اس سے اگنور ہی کرتے چلے جائیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس سے مراد وہ اجتماعی فتنے ہیں جو وبائے عام کی طرح ایسی شامت لاتے ہیں جس میں صرف گناہ کرنے والے ہی گرفتار نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں جو گناہ گار سوسائٹی میں رہنا گوارا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس سے مراد انسانوں کا ایک دوسرے کو قتل کرنا، جو عام و خاص پر ظلم کرتے ہیں، یا وہ عام عذاب ہیں جو بارش کی کثرت کی وجہ سے یا سیلاب کی وجہ سے یا آسمانی اور زمینی آفات کی صورت میں آتے ہیں، اور نیک و بد سبھی ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ یا بعض احادیث میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ترک کی وجہ سے بھی عذاب کی جو وعید بیان کی گئی ہے وہ بھی اس سے مراد ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے، تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آرائش ہیں اور اللہ کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں خیانت یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو اللہ اور اس کے رسول کا تابع دار بن کر رہیں، یعنی ہم لوگوں کے سامنے، اور تنہائی میں اس کے برعکس گناہ گار۔ اسی طرح یہ بھی خیانت ہے کہ فرائض میں سے کسی فرض کا ترک کر دیں اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ان میں سے کسی بات کا ارتکاب کیا جائے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک شخص دوسرے کے پاس جو امانت رکھواتا ہے اس میں خیانت نہ کرے۔ فرقان کے معنی یہ ہیں کہ وہ چیز جو جس سے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا جا سکے، اور یہاں مطلب یہ ہے کہ تقویٰ کی بدولت دل مضبوط، بصیرت تیز اور ہدایت کا راستہ واضح تر ہو جاتا ہے، جس سے انسان کو ہر ایسے موقع پر جب عام انسان شک و شبہ کی وادیوں میں بھٹک رہے ہوتے ہیں صراط مستقیم کی توفیق مل جاتی ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ تو وہی پرانی کہانیاں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور ان کو عذاب دے دے، لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخر کار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھان کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اصلی دیوالیے ہیں۔ یہ علیحدگی یا تو آخرت میں ہوگی کہ اہل سعادت کو
یعنی فرما بردار لوگوں کو اور اہل شکاوت یعنی نافرمان لوگوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کہ اے گناہ گارو آج الگ چھٹ کر الگ ہو جاؤ، یعنی نیک لوگوں سے اور مجرموں یعنی کافروں مشرکوں نافرمانوں کو اکٹھا کر کے سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یا پھر اس کا تعلق دنیا سے ہے، یعنی کافر اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جو مال خرچ کر رہے ہیں ہم ان کو ایسا کرنے کا موقع دیں گے تاکہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے، کافر کو مومن سے اور منافق کو مخلص سے علیحدہ کر دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ فتنہ سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی و مددگار ہے۔ یعنی اگر وہ اپنے کفر اور دشمنی پر قائم رہیں گے تو جلد یا بدیر عذاب الہی کا شکار ہو کر رہیں گے، اور فتنہ سے مراد شرک ہے، یعنی اس وقت تک جہاد جاری رکھو جب تک کہ شرک کا خاتمہ نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا جو ہے پھیلاؤ وہ پوری دنیا میں ہو جائے۔ یعنی تمہارے دشمنوں پر تمہارا مددگار اللہ ہے اور تمہارا حامی اور محافظ بھی ہے، اور بس کامیاب بس وہی ہوگا جس کا مولا اللہ ہو، اور غالب بھی وہی ہوگا جس کا مددگار اللہ ہو، اور اللہ جو ہے وہ بہترین کارساز ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 9 ہمارا مکمل ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ دعا کر لیتے ہیں مختصر۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے، آمین ثم آمین۔